बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरी टीवी। अजीज़ दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ना ये कोई फ़नी है ना ये कॉमेडी शो है। ये एक इंतहाई हसास और एक इंतहाई बेहतरीन मौजू है। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं या जो आज हमारा प्रोग्राम जिस समझाने वाला है, इसकी तारीख़ में मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ऐसा नहीं कि मिलती नहीं हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहतरमा सैयदा फ़ाखरा बुखारी साहबा मेरे साथ बैठी हैं और इनका दावा है, मैंने इनके चंद प्रोग्राम्स पहले देखे और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया और आज ये मेरे स्टूडियो में बैठी हैं कि इनका ये दावा है कि इनको ख्वाब में हजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। और उसके अलावा इनको ये ज़ियारत जनाब हज़रत मसूदुद्दीन फ़रीद बाबा फ़रीद अल मशहूर गंज शकर सरकार रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ वाले, उनके तवस्सल से इनको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। और क्या क्या इनके साथ मामलात हुए आज इनसे हम ये डिस्कस भी करेंगे, इनसे पूछेंगे भी और बेशुमार बातें मेरे पास हैं, इंशाल्लाह सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उनको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा भाजी, आपने माशाल्लाह ये जो इतना बड़ा आपने जो दावा किया है, जी जी। लोग इसको दावा कहते हैं, कुछ लोग इसके मुखालिफ, मैंने देखे अदर्स प्रोग्राम जो आपके उनके नीचे मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो लोग हर तरह के लोग आपको मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो ये है कि मेरा तो इस बात पे यकीन है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ियारत अपने चुनिंदा लोगों को ज़ियारत करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो मेरे जहन में आ रहा है, फर्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे पूछा, ये मैं बात एक पहले इंटरव्यू से मैं आपकी सुन चुका हूँ, वहाँ से मैंने ये सवाल निकाला है। उन्होंने पूछा आपसे कि बेटा आप क्या चाहती हो, आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत चाहती हूँ। वो आपको मदीना शरीफ अपने साथ ले गए ख्वाब में, और जब आप हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में पहुँची तो आप सैयदा हैं, आप हजूर की औलाद में से हैं, तो आपको देख के हजूर ने बाबा फरीद से पूछा कि आप ये कौन हैं, जबकि जहाँ तक मेरा ये ईमान है कि हजूर ख्वाब में आते हैं, अपना दीदार अपने लोगों को करते हैं, तो उनको ये भी पता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटियां हैं। सैयदों को तो अहले नज़र लोग आम जो औलिया अल्लाह वो पहचान लेते हैं, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो ये पूछें कि फरीदुद्दीन ये कौन है, ये खातून कौन है आपके साथ? इसलिए कि मैं उनके साथ गई थी। अच्छा अच्छा। उनका पूछना है ये कि ये आपके साथ आई है। अच्छा। तो इसका माजरा क्या है? तो फिर बाबा फरीद गंज शकर ने उनको बताया कि ये माजरा ये है कि ये पिछले 4 साल से मेरी मुरीद है, मेरे तकरीबन 2 साल 3 साल पहले दरबार पे आती। इनका एक इश्क और इनकी मोहब्बत और इनकी कुछ अदा हमें बहुत पसंद आई, और पसंद के बाद हमने ये पहले तो हमने इशारा देते, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत हमारी तरफ और बढ़ गई, फिर हम इसकी ख्वाब के अंदर आना शुरू माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब के अंदर आए तो फिर जब भी मुझे कोई मुश्किल आती तो वो मुझे पहले आगाह कर देते कि बेटा ये आपके लिए काम नहीं ठीक, तो ये आपके लिए काम ठीक है। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। तो कुछ मसले भी थे, मेरे घरेलू मसले थे। तो मसला, सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरे एक भाई ज़ात हैं, उनकी वाइफ थी, उनकी तरफ बच्चा होने वाला था। तमाम डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई ये बच्चा पाहिज है, इसकी टांग नहीं है, जब बच्चा पैदा होगा तो अपाहिज पैदा होगा। जी जी। इसकी टांग नहीं है, इसके सर में पानी है, इसको फलां है, ये वो। मैं बहुत परेशान हो गई, पहला बच्चा था हमारी भाई की तरफ। तो मैंने बाबा जी से तहज्जुद के बैठ के उन्होंने बताया कि ये बात सच है। उन्होंने कहा कि ये बात हाँ जी, सच है। टेक्नोलॉजी और साइंस को हम रद्द तो नहीं कर सकते ना, रद्द नहीं कर सकते। जब उन्होंने बताया सच है तो मैंने कहा ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लास्ट तक डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्चा खत्म हो जाएगा, ये या माँ बचेगी या बच्चा। जब हम अंदर जाने लगे तो ये भी पता चला कि ये या माँ बचेगी या बच्चा। अच्छा। तो जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो अंदर से मसला क्या निकला, इतनी इतनी बड़ी 2 गदूदें वो जो जिसे रसोली बोलते हैं वो निकली, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी ठीक, माँ भी ठीक, और बिल्कुल बच्चा आज वो 5 साल का है। मैं आपसे एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई कि बाबा जी ने, आपने बाबा जी से की बात अर्ज की और उन्होंने को दुआ की? मैंने अर्ज की, उन्होंने उसकी माँ के लिए पढ़ने के लिए मुझे सूरत बताई, और उन्होंने कहा कि नाम जो रखना है ना बच्चे का, वो लिख के आप कुरान पाक के अंदर रख दें। मैंने वो नाम लिख के कुरान मजीद में सूरत यासीन के अंदर रख दिया। जब वो मैंने रख दिया, फिर उन्होंने मुझे सूरतें बताई जो कि मैं रूटीन के साथ, मेरी वालदा मोहतरम भी पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी, और जो भाभी के लिए वजीफ़ा था वो भी पढ़ती थी।
الحمدللہ بچہ بالکل ٹھیک پیدا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. کہ وہ ڈاکٹر بھی اس بات پہ حیران ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے, رسول بھی نکل آئی, بچہ بھی ٹھیک ہے, تو یہ کیا ماجرا ہے. ماجرے کا تو پھر ہمیں پتا, آپ کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور کس توسل سے یہ ہوئی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ تو ابھی 6 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. پہلے یہ اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میں بابا جی سے جو دعا منگواتی ہوں اللہ تعالیٰ, آپ کو پتا چلا کہ آپ کے اوپر کوئی کرم ہو رہا ہے. جی کرم ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ شیطانی عمل ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان اس طرح کیسے وگ لگتا ہے. نہیں ہوتا پتہ کیا ہے, علم کم اور پھڑکنا زیادہ, یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چلتا ہے. میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ فیڈ بیک جو اچھا ہے وہ پاکستان سے باہر سے آیا ہے, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ صرف انگلیاں اٹھانے والے اور تنقید کرنے والے ہیں. دیکھیں ہمارا اسلام میں آتا ہے ہمارا ملک پاکستان, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے چھوڑ دیں, یہ تو دیکھیں کہ پیغام دے کس کا رہی ہے, اور ایسی بات جھوٹی نہیں کوئی کر سکتا. الحمدللہ جو کرتا ہے وہ سزا بھی لیتا ہے, وہ سزا لے گا انشاءاللہ. اور ایک عدالت ادھر ہے, ادھر تو میں کر لوں گی, آگے کیا میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے قبر میں نہیں جانا, مجھے قبر کا عذاب نہیں آنا, کیا مجھے قبر کا عذاب کا پتہ نہیں ہے. سب سے سوال پہلے یہی شاید ہوگا کہ آپ یہ کر نہیں, یہ جو آپ نے خدا نہ خواستہ میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. جی جی بالکل. تو یہ تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے نا. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. جی جی. اور خدا جانے اس کو کس کی, میں نے دیکھا ہے بہت یعنی کہ بارش لوگ بڑے بڑے جو مطلب جن کے کہنے کے بڑے بڑے محراب ماتھے پہ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی ذاتیات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے, اور دنیا دار لوگوں کی ہم نے ذاتیات دیکھیں کہ ان پہ رشک آتا ہے. یہ تو اللہ کے معاملات ہیں. تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کی پہلی دفعہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی, تو کیا احساسات تھے آپ کے, آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ کو یقین آیا کہ میں جب آپ یہ تو معاملہ خواب میں ہوا نا آپ کے ساتھ, جی جی, جب اٹھی تو آپ کو یقین آیا کہ واقعی میں نے خواب میں بابا جی کو دیکھا ہے؟ جی بالکل, حقیقت میں دیکھا ہے میں نے. حقیقت میں اس طرح دیکھا ہے کہ 23واں رمضان کا مہینہ تھا, 23واں روزہ میں نے افطاری کی جب, تو نماز عشاء پڑھ کے تراویح ادا کر کے تو سجدے میں رو رہی تھی. ماشاءاللہ. وہی مسئلہ تھا جو کہ بھابھی کے ساتھ تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے, آگے بہت سی مشکلات زندگی میں آئی ہیں, دھکے کھائے ہیں, تو یہ کوئی رہ گئی تھی. تو جب روتے 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 اور بھی بہت سے مسئلے تھے, تو آنکھ لگ گئی سجدے میں. جب میری آنکھ لگی, پہلی ملاقات میری تب ہوئی. انہوں نے سر کے اوپر آ کے ہاتھ رکھا, ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے پاس جیسے وہ کھڑے, ایسے وائٹ لباس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں, چہرہ مبارک ان کا مدینے کی طرف ہے, میری طرف تھوڑا سا کندا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا سرکار آپ کو, ان کہتا ہے بیٹا آپ کی آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں, ہم بابا فرید گنج شکر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے. تو آپ کی ایسا سجدہ, کوئی ایک سجدہ, کوئی ایسی ایک ادا, ایسی ایک دعا, کوئی ایسی ایک صورت, کوئی ایسا ایک نفل, کوئی ایسا ایک سجدہ, کوئی ایسا ایک لفظ آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ کا پسند آ گیا. ہوتا یہ ہے نا کہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل. وہ ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ محبوب بن جائے. میں بہت گناہگار تھی, کوئی پردہ نہیں تھی کرتی, میں خود ایک فیشن لیبل لڑکی تھی, میں خود پڑھی ہوں, اسکولوں میں گئی ہوں, بالکل دوپٹہ, مطلب کہ جیسا گناہگار دنیا دور پہ جس چل رہے ہیں, بہت گناہگار تھے. لیکن جب سے مجھے یہ کرم نوازی ہوئی, میں نے اپنا بالکل فیشن ختم کر دیا, کیونکہ مجھے ایک چیز ہی ایسی مل گئی کہ مجھے دنیا کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا ایسا ہے کہ آپ سیدہ ہیں ماشاءاللہ سے, تو سید ویسے روٹین میں پیر ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں پیری مریدی چلتی ہے, تو ان کا خاصہ بھی ہے کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد ہیں. تو آپ کے گھر میں آپ سے پہلے کوئی ایسی کوئی پیری مریدی کا سلسلہ کوئی ایسا نہیں؟ ایسا کوئی نہیں تھا. آپ کے والد صاحب یا کوئی چاچا تو کوئی ایسا ہو جو پیر ہو؟ کیونکہ سیدوں میں بہت زیادہ نہیں, پیر کوئی نہیں تھا. اچھا جی جی. اور میں یہ بھی, لوگ کہتے ہیں جی آپ کال کرتے ہیں پیر صاحب جی, کچھ لوگ جو یہ, میں تو کہتی ہوں اللہ ہی ان کو ہدایت دے, نیک ہدایت دے, جو کہ مجھے میوس کرتے ہیں, پیر صاحب جی کیسے ہیں آپ, یہ وہ اس طرح کی باتیں. میں کوئی پیر نہیں, میں نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہاں جی پیر آ گئی. کچھ لوگ تو تنزیہ کہتے ہوں گے پیر صاحب جی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ان کو پتہ نہیں کہ ایسی ہستی کو بلانا کیسے ہے. تو لوگوں نے ہمیشہ جو روحانیت سے لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو پیر صاحب ہی کہہ کے بلاتے ہیں. ان کے انداز کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس انداز سے بات کر رہا ہے. دیکھیں میں نے سب کو کہتی ہوں کہ کوئی بھی شخصیت جب مجھے کال کرتی ہے تو بہن کہہ لے, بیٹی کہہ لے,
سسٹر کہہ لیں, باجی بہترین لفظ ہے, باجی سب سے بہترین باجی سب سے بہترین لفظ ہے ہماری پنجابی زبان کا, اردو زبان کا کامن لفظ ہے. کسی کو ویڈیو نہیں پسند تو نہ دیکھیں, نہ کال کریں. میں نے اس کو تو تھوڑا ہی کہا مجھے آپ کال کریں. جس کو پسند ہے یقین کریں کہ پاکستان سے زیادہ مجھے یورپ کنٹری سے عزت ملی ہے, ایسا بہت زیادہ ملی ہے. اصل میں وہاں پہ جو شرح خواندگی ہے نا, جو پڑھے لکھے لوگوں کی شرح ہے وہاں پہ, وہ تقریباً 95% ہے. وہاں پہ 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ چاتر نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور چاتر بہت ہیں. اور وہ ہمارے جو تفرقہ باز ملا ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے نا تو سب نے اپنے اپنے طریقے سے دین کو سمجھا ہوا ہے. اس وقت لندن اور یوکے سے کم مجھے 13,000 بندے سے میرا ٹچ ہے. میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ 13,000 بندہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, مجھے فالو کرتا ہے اور میری بہت زیادہ عزت. سب سے بڑی بات ہے جی, آپ کو کسی بات سے اختلاف بھی ہے بھی, ایک آپ کے خیال میں کہ ایک عورت نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے, تو اگر آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو کم از کم آپ اپنے اخلاق کا دامن تو نہ چھوڑیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا فرمان ہے ہم انسانوں کے لیے وہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, اور اچھا اخلاق ہی اچھے خون کی ضمانت ہوتی ہے. آپ بلا شبہ, میں بھی کہتا ہوں آپ ان سے اختلاف کریں, لیکن ایک دائرہ ہے, ایک لمٹس ہیں, باؤنڈریز ہیں, آپ ان کے اندر رہ کے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں اور اختلاف کریں. وہ آپ کے جس بات سے آپ اختلاف کریں گے اگر ان کو اتنی سینس ہوئی تو آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ آپ یہ میرے ساتھ اختلاف غلط کر رہے ہیں. اچھا باجی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نہیں پڑھی, تقریباً 7-8 میں چھوڑ دیا تھا اسکول, اور ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور تفسیر سے بھی پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل پڑھ رہی ہوں. اور ابھی جو ہے کچھ ایسے قرآن پاک کی صورتیں جو بھی وہ درود وغیرہ وہ بھی میں حفظ کر رہی ہوں الحمدللہ. پہلے تو اس طرف گئی نہیں, لیکن اب آ گئی ہوں تو الحمدللہ آہستہ آہستہ آگے چلی جاؤں. اچھا ایسا ہے کہ جب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ آپ کی جب نظر ان کے چہرہ انور پہ, چہرہ مبارک پہ آپ کی پڑی, تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اگر میں ہوتا تو میں مر جاتا وہیں پہ, اگر میں ہوتا آپ کی جگہ تو شاید مجھے موت آ جاتی. اور آپ کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ میری اس وقت پہلے بات تو میری آنکھیں اعتبار نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب مجھے ان کا دیدار ہوا, جب میرے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو ان کا چہرہ مبارک اس طرح تھا کہ جس طرح چاند کی روشنی پوری دنیا میں ہوتی ہے, اور ان کا لباس مبارک اور تسبیح تھی یہ ان کی, تو وہ بھی اس طرح جیسے کہ ہیرے لیٹے مار رہے ہیں. سبحان اللہ کہ میرے پاس لفظ, میں بہت گناہگار ہوں, میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے, لیکن ان کا حسن جو تھا نا کہ جیسے قرآن پاک پڑھیں تو سرور انسان کو آتا ہے, کوئی حافظ پڑھ رہا ہو, اس طرح جب انہوں نے بات کی تو منہ سے ایسے کہ مجھے خوشبو محسوس ہوئی خواب کے اندر ہر چیز. تو الحمدللہ مجھے لوگ گالی دیں کوئی مسئلہ نہیں, ان کے لیے لاکھوں دعائیں ان سے کرواؤں گی کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے. اللہ ان کو دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو عزت دی تھی, اور اگر آپ ایک عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کی شان میں گستاخی تو نہ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے, جب ان کا ظاہری طور پہ دنیا سے پردے کا ٹائم تھا, تو حضور کے آخری جو 2 فرمان تھے ان میں سے ایک فرمان تھا کہ نماز مت چھوڑنا, اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ بھی ابھی انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں نے کہا ابھی میں نے کوئی کرنا ہے تو اس کیا موضوع رکھوں. انہوں نے کہا سب سے پہلے دنیا والوں کو کہیں کہ سب سے پہلے عورت کا عیب دیکھیں بھی تو پردہ ڈالیں, ٹھیک ہے. آپ عورت کے اوپر ایک پردہ ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے عیبوں پہ 10 پردے اللہ ڈالیں گے, ٹھیک ہے. عورت کی عزت کریں, اس کی قدر کریں. وہ عورت ایک اپنا خاندان چھوڑ کے دوسرے خاندان میں آپ کی نسل بڑھاتی ہے, اس کی عزت کریں. اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں تو انشاءاللہ یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. اگر بہو کو بیٹی کی طرح رکھیں گے تو میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو ماں باپ کی طرح رکھے گی. ماں باپ کی طرف تو آتے سال جب ان کو بہو کی نظر سے دیکھنا ہے, اس نے ساس کی نظر سے دیکھنا ہے, تو اچھا حالات یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اچھا لیں گے تو اچھا دیں گے, جب اچھا لینا نہیں اچھا دینا بھی نہیں. واجب بہت اچھی. اچھا میں نا میرے پاس, اور یہ عورتیں بھی کچھ سخت مزاج کی ہوتی ہیں, ان سے بھی یہ کہوں گی کہ جب آپ اگلے گھر جاتی ہیں تو اپنے والدین سمجھے, ان کو اپنا گھر سمجھے. دیکھیں آپ نے تو چھوڑ دیا, ان کو اپنا اصل ماں باپ تو وہی ہیں, اصل ماں باپ تو وہی اب انہی کی خدمت آپ کے ساتھ. کچھ عورتوں کی مجھے بے تعداد سے کالیں آ رہی ہیں, مجھے شوہر مار رہا ہے, مجھے ساس نے گھر سے نکال دیا ہے, مجھے دیور نے مارا ہے, یہ 3 دن پہلے کال ہے, یہ جیٹھ نے بھابھی کو قتل کر دیا ہے, اس نے ناشتہ لیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے.
تو ناشتہ لیٹ کیا, وہ بولا اور وہ اس سے زیادہ چیز کے بولی, غصہ بڑا اور اس نے اس کو مار دیا, اس کو چھری کے ساتھ قتل کر دیا. اس کے شوہر نے مجھے کال کی. اصل میں ابھی یہاں پہ میسج جو آپ کی طرف سے میرا زیادہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ اپنی بچیوں کی تربیت بہت اچھی کریں تاکہ وہ اگلے گھر میں جا کے جو باتیں آپ سمجھا رہی ہیں یہ باتیں اگر ماں باپ اپنی بچیوں میں اچھی طرح ڈال کے بھیجیں. جب ماں کہے گی نا کہ آپ نے اس گھر میں بسنا ہے, وہ عورت کبھی پیچھے والی ہرس نہیں کرے گی. وہ عورت یہی دیکھے گی کہ میرے پیچھے والے کہہ رہے ہیں بسنا ہے, میں مشکل سے کروں, اچھا کروں, کھاؤں پیوں, جو بھی ہے, غریبی ہے میری ہے, وہ اللہ کے ہاتھ بس میں ہے, ٹھیک ہے, تو میں گزارا کروں. اچھا آپ اس وقت ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ آپ کو کال بھی کر رہے ہیں, اچھی بھی بری بھی ہر طرح کی کالیں آ رہی ہیں, تو ایسے بیٹھے بٹھائے ایک اللہ نے اتنی عزت دے دی آپ کو اور مقام آپ کے پاس جو اس وقت ہے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, وہ اگلا مقام ہے. میں نے بھی چند لوگوں سے آپ کا فیڈ بیک بھی لیا ہے جو آپ کے بہت چاہنے والے ہیں, جن کے کام ہوئے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو فیض آپ کے توسل سے ان کو فیض ہوا ہے. تو بظاہر تو آپ جس بات کر رہی ہیں آپ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں, آپ کی باتوں میں کوئی بہت زیادہ ایسا معاملہ نہیں کہ آپ کو لیکچرار لگیں, تو لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کے معاملے ہیں. وہ ایک نعت کا شعر ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. یہ یورپ کنٹری سے آن لائن قرآن پاک بچوں کو میں ابھی قرآن پاک کی علم دے رہی ہوں. بچے پڑھ رہے ہیں, کافی زیادہ لوگ بچے پڑھ رہے ہیں. میں سارا ٹائم عوام کو دے رہی ہوں, دنیا کو دے رہی ہوں, قرآن پاک کو دے رہی ہوں. اور آپ لوگ اٹھ کے ایسے بات کریں تو تکلیف, مجھے کوئی تکلیف ایسا ہوتا ہے. میری بہنا کی بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ پڑھیں نا تو تاریخ میں جب بھی کسی آدمی نے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہے یا جس کے اوپر کوئی آپ کسی اولیاء اللہ کا پڑھ لیں یا کسی نبی کا پڑھ لیں, حضور کا ہمارے سامنے ہے, تو جب وہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی پوچھے, لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں کوئی اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تم پہ حملہ کرنے والی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے مان لیں گے کہ جیسے ہم نے خود دیکھا ہے, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ سچے ہیں, صادق اور امین ہیں. لیکن جب آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. تو جب بھی کسی نے کوئی بڑی بات کی ہے تو لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں, اور جب اس وقت تک وہ بندہ سچا ہو بھی نہیں سکتا جب تک اس کی مخالفت بڑے زور سے نہ آئے. تو یہاں پہ دل چھوڑنے والی تو بات نہیں ہے, آپ کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کریں اور آپ اخلاق سے اپنا کام کرتی رہیں انشاءاللہ. اگر آپ کی باتوں میں اثر ہوگا, جیسے میں نے دیکھا ہے آپ نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کا وہ کام ہو گیا, تو وہ تو کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پروٹیکشن کے لیے انشاءاللہ آپ کے وہ جو پیار کرنے والے ہیں جن کے آپ کے ہاتھوں سے کام ہوئے ہوں گے, تو وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے وہ آ جائیں گے. آپ کو دنیا سے لڑنا جھگڑنا نہیں پڑے گا. ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور آپ سے دعاؤں کے ہم ملتمس ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو ناظرین, یہ تھی سیدہ فاخرہ بخاری صاحبہ, ان کا دعویٰ ہے. اور میں نے ایک مفتی صاحب سے یہ سنا تھا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو اس سے بحث مت کرو, اس سے یہ مت پوچھو کہ کیسے تھے, کیوں تھا, تم میں کون سی ایسی خوبی ہے. یہ اللہ کے پاس معاملے ہے, آپ مان جاؤ یا خاموش ہو جاؤ. پہلی بات, جب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خواب میں فلاں شخصیت کا ہوا ہے, زیارت ہوئی ہے کسی ولی کی, تو آپ اس کو شک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اپنا بیس بدل کے اس کے سامنے آیا ہو. لیکن بڑی ایتھینٹک ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو خواب میں میری زیارت ہوتی ہے اس کو میں ہی نظر آتا ہوں, کیونکہ کوئی بھی شیطان میرا بیس نہیں لے سکتا. تو اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے تو اگر آپ کا ایمان ہے, اعتقاد ہے اس بات پہ, تو مان جائیں, اور اگر نہیں ماننا تو خاموش ہو جائیں. اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے. تو اس وقت سیدہ فاخرہ سے جتنی بھی باتیں کروں میرے پاس کم ہے, لیکن کیونکہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا. ان کے برابری پہ بھی بیٹھنا, میں اگر یہ چینل کا معاملہ نہ ہوتا تو میں شاید ان کے تھوڑا سا نیچے بیٹھتا ان سے. تو اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. سیدہ فاخرہ بخاری, آپ بتائیں گے آپ کون سے شہر سے ہیں؟ ملتان سٹی سے. ملتان سٹی سے ہیں یہ, اور واٹس ایپ کر کے آپ ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے دعا کروا سکتے ہیں. اس وقت اجازت دیجیے اپنے دوست, اپنے ہوسٹ امین رضا کو. دیکھتے رہیے لائیو لاہوریہ ٹی وی. تو چلیے ناظرین, آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو سیدہ فاخرہ بخاری کی دعاؤں سے مستفید ہو چکے ہیں, فیض حاصل کر چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین, یہ میرے ساتھ اس وقت میرے ایک دوست کھڑے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو سیدہ فاخرہ بخاری کے دعا سے فیض ہوا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا فیض ملا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عثمان ہے, میں گجرات ہوں. جی ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜੇ ਉਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਖਰਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ਤਨਾਕ. ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹਫਸਾਬਾਦ, ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ, ਗੁਜਰਾਤ. 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੌੜ ਲਾਈ. ਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਂ ਦਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ 41 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ 41 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਣਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। تو ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہو گئے نا جی اس طرح میں نے 3-4 اور دوستوں کو میں نے ان کے ڈھونڈا ہے جن کو ان سے فیض ہوا ہے، تو اور ایک اور بزرگ کے پاس چلتے ہیں۔ میں جناب انہوں جب پتہ چلا کہ انہوں نے نیٹ تے میں تصویر ویکھی، انہوں دا انٹرویو ویکھیا تو میں بڑا شوق چڑھیا، میں کہ میں شوق ہے بابا جی نہ ملن دا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکردر انہوں نے میں ملن دا شوق ہے تے تسی میں نہ ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کی گل ہے تہاڈا کی مسئلہ ہے؟ میں کہ جی میں سرکار اور انہوں نے ملنا ہے انشاءاللہ، انہوں نے کہا انشاءاللہ تانوں ضرور ملاواں گے۔ پھر وہ مینوں خواب ہے بلکہ آ کے مینوں نماز دے ٹائم تہجد دے ٹائم اٹھا جاندے۔ بابا جی دی تانوں زیارت ہوئی؟ نہیں زیارت نہیں ہوئی، زیارت نہیں ہوئی لیکن تانوں تہجد ٹائم آ کے اٹھا جاندے نے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا جاتا میری نماز سے۔ اور تہجد ٹائم ہے وہ عادی ہو گیا ہوں میں تہجد ہی پڑھنا، انشاءاللہ میں با جماعت نماز بھی یعنی کہ انہاں دی دعا دے نال اثر ہویا کہ تسی نمازی پکے ہو گئے، تہجد گزار ہو جی گئے بالکل۔ تے او تانوں لگدا کہ تانوں کوئی آ کے اٹھا دیندا ہے؟ جی بالکل۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی تانوں کی فیض ہویا سیدہ فاخرہ بخاری صاحبہ دی دعا دے نال؟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਮਸਲੇ, ہاں جی ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਸ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੌੜ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫੇਸ ਪੈਗਾਮ ਫਖਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਏ ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਬਾਰ ਬੈ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਾਖਰਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਯਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੈਯਤ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਣ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਖਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲਗਾ। ਅੱਜ 2 ਮਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 6 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਹੱਜੁਦ ਸਮੇਤ। ਤਹੱਜੁਦ ਸਮੇਤ 3 ਸਪਾਰੇ ਡੇਲੀ ਜੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਦੀਆਂ। वाह जी वाह। लो जी नाज़रीन आपने सुना है, बाकी ईमान अपना अपना है, किसी को यकीन है किसी को यकीन नहीं है। तो सैयदा फ़ाखरा बुखारी के कहने पे मैं ये नंबर चलवा रहा हूँ। पहले ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਾਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, बेशक बेशक। ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕੀਤਿਆਂ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਾਲੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਈਦਾ ਫਾਖਰਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਮਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।